ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबका बहुत बहुत सलाम। मैं हूं पास्टर एल्फ्रेड। आप देख रहे हैं अरकान ईमान JCTV का ये प्रोग्राम, जिसका मकसद खुदा के कलाम की गहरी खूबसूरत पाक बातों पर गौर करना है और उस रोशनी में मसीह ज़िंदगी में मजबूत होना है, मसीह ईमान, मसीह अकीदों को समझना है और खुदा की खिदमत के लिए मुस्तैद होना है। अजीज़ों, आज एक बार फिर से हम अपने प्रोग्राम को उसके पिछले मौजू के साथ जोड़ेंगे और हमने एक प्रोग्राम देखा और वो था कलीसिया, द चर्च, और ख़ास तौर पे जो उसका रुख था वो ये था पहलू कि द चर्च एंड एवेंजलिज्म। तो हमने पिछले प्रोग्राम में खुदावंद के खादम पास्टर उबैद इकबाल साहब को दावत दी। आज वो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में भी, और वो पासबानी खिदमत के साथ तालीमी खिदमत, बशारती खिदमत में बहुत सरगर्म अमल हैं और तकरीबन क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से, एक बड़ा अरसा है और इससे ज़ायद अरसा, तकरीबन 30 के करीब सालों से, 3 दहाइयों से खुदावंद की खिदमत में हैं, पासबानी खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा PFES जो 1956 से कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के दरमियान खिदमत करती है, मिनिस्ट्री पाकिस्तान फेलोशिप फॉर इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स, उसके साथ तकरीबन 24-25 सालों से मुंसलिक हैं पंजाब की एरिया सेक्रेटरी के तौर पे। सो एक बशारती उनसर उनकी खिदमत में, उनकी पासबानी खिदमत में, उनके पैशन में मौजूद है। आइए मुलाकात करते हैं एक बार फिर से पास्टर उबैद इकबाल साहब के साथ। पास्टर साहब, वंस अगेन गुफ्तगू के इस पिछले सेशन के तसलसल में आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम एक कलीसिया के बारे में देख रहे थे, यस, एन असेंबली ऑफ गॉड, रिडीम्ड असेंबली ऑफ गॉड, छुड़ाए हुए, दुनिया से इरादा किए हुए खुदा के लोग। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि तुझे पता होना चाहिए हक की बुनियाद और हक का स्तून है, इसके साथ कैसे बर्ताव किया जाए। पहला तीमुथियुस 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत। उसी की बुनियाद पे हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्च के बारे में और देखेंगे कि फंक्शनैलिटी। लास्ट टाइम हमने तारीफ देखी है अपनी नौयत में, चर्च क्या है और वो कैसे इम्पैक्ट छोड़ सकता है, वो कैसे बशारती रूह में काम कर सकता है। सर, आज हम देखेंगे कि किस तरह से, एक तो ये देखना चाहेंगे कि ग्रेट कमीशन क्या है, हुक्म आज़म, क्योंकि उसके अंदर कलीसिया का एक इम्पैक्ट है और वो कलीसिया को कहा गया है। यस। फिर हम ये भी देखना चाहेंगे कि कलीसिया कैसे एक बशारती कलीसिया बन सकती है, आज के दौर में कैसे काम कर सकती है, इब्तदाई कलीसिया क्या काम करती थी, और जो है किस तरह से एक फ़र्द वाहिद और एक कलीसिया इज्तिमा जो है वो मसीह के हुक्म आज़म को दूसरों तक पहुंचा सकता है। थैंक यू वंस अगेन। जी जी ग्रेट कमीशन की बात हुई, जी, हुक्म आज़म, इरशाद आज़म की बात हुई। आप इसका हिस्सा भी हैं, बड़ा मौसर। ये प्रिविलेज है, ये ऑनर है। मैं किसी जगह पर पादी साहब ये बता रहा था कि आप क्रिएशन के उस टाइम को याद करें। जी जी, मैं बात ये करने लगा हूँ कि प्रिविलेज है कि हम उसका हिस्सा हैं। इरशाद आज़म की तकमील के लिए जो हमारा भी बीच में जो काम है, हिस्सा है। तो क्रिएशन के वक्त में खुदा ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, ठीक है। 6ठे दिन उसने इंसान को बनाया, आदम को, हवा को उसने बनाया। अब देखें कि 5 दिनों में जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ, सूरज चांद सितारे बने, इजराम फल्की के अलावा हवाएं, फ़ज़ाएं, पानी, खुश्की, सब कुछ बनाया। तो मदद किससे ली? किसी से नहीं। मटेरियल कहाँ से आया? नथिंग से सब कुछ बना दिया। वही जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके इरशाद आज़म को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो अकेला सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर उसने हमें शामिल किया है तो ये प्रिविलेज नहीं है तो और है क्या? ये ऑनर है कि उसने हमें अपना कोलीग बना लिया। हो भाई मेरे साथ। वो लाजर 4 दिन का मुर्दा था तो यीशु मसीह लाजर की कब्र पर चले गए। तो लाजर के कफन को जब बांधे हुए थे
تو اس سے پہلے کہ یسوع مسیح لازر کو زندہ کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو پتھر قبر کے اندر ہے، مٹی پتھر بے جان چیز، اس کو یسوع کہتے ہیں لازر نکلا، تو اس کے کہنے سے پتھر نہیں ہٹ سکتا. ہٹ سکتا ہے، شامل کر رہا ہے ہمیں کہ آؤ پتھر ہٹاؤ. کانہ گلیل میں پانی سے میں بنا دی. ٹھیک ہے، تو برتنوں میں پانی بھرنے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا ان برتنوں کو پانی سے بھر دو. جس کے کہنے سے، دیکھنے سے پانی میں بن جاتا ہے، اور اس کے کہنے سے برتنوں میں پانی آ بھی سکتا ہے. لوگوں کو انوالو کیا. تو اس مشن میں، گریٹ کمیشن میں ہماری شمولیت، اٹس پریولیج فار اس. بعض کہتے ہیں نا یہ کو مشن ہے، کو مشن ہے، بالکل شامل right. کرنے، مشترکہ. بالکل. تو اگر ہم بھائی صاحب اس کو دیکھیں جی جی جی. تو لکھا ہے کہ پس تم جا کر، یہ لفظ، یہ فقرہ شروع ہوتا ہے پس، جی جی. ہے نا. میں ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پس ہے نا، زخم میں ہونا بڑی درد کرتی ہے. تو یہ وہ والی پس نہیں ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے. یہ خاص بات، اب جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد، اب اس کے بعد اچھا حوالہ بھی بتائیے گا پلیز. میتھیو چیپٹر 28 جی جی 28واں باب مشہور. اور جی مشہور حوالہ ہے. 28ویں باب کی 19ویں آیت میں شروع کر رہا ہوں. پس تم جا کر، یہ تم کون ہے؟ یہ وہی بلیورز ہیں، فالوورز ہیں جو اس کے پیچھے چھڑائے ہوئے، چرچ، مخلصی یافتہ چرچ. چرچ. ٹھیک ہے، جی. یہ وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں پس تم جا کر، اٹ از یور ڈیوٹی، تم جا کر اسپیسیفک ایریا میں نہیں، سب قوموں میں، سب قوموں میں جاؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ. میں اس حوالے کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا جاؤ، سینڈنگ پروسیس ہے، اور ڈسائپل میکنگ کا کام ہے. یاد رکھیں چرچ کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ڈسائپل میکنگ ہے، 1-to-1 ایونجلزم ہے. ہم نے آج ایونجلزم کو بڑے بڑے کروسیڈز میں ڈھال دیا، سوچتے ہیں یہ بڑا کام ہو رہا ہے. نہیں، یہ ہم نے کروسیڈ کیے، لوگ آئیں، جمع ہو جائیں، لیکن اب اصل کام تو اب شروع ہونے لگا ہے کہ آپ فالو اپ کرو. اب جاؤ اور ان کو 1-to-1 جو ہے وہ تعلیم دو. تو یہاں پہ ہے تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور شاگرد ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. شاگرد کے لیے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کو کوالٹی ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے اوپر اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، اس کو اپنی زندگی کی ایگزامپلس دینی پڑتی ہیں، اس کے سامنے رول ماڈل بننا. سر بڑی خوبصورت بہو، آپ اسے کنٹینیو رکھیے. لیکن میں بھی آپ کی باتوں سے جو ایک بڑی بابرکت بات جو کیچ کر رہا ہوں وہ پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے، یہ محض گریٹ کمیشن، حکم اعظم، ارشاد اعظم محض کلیسیا کے لیے ایک کام نہیں ہے، یہ کلیسیا کے وجود کا حصہ ہے. یس، کیا خیال ہے؟ یہ کلیسیا کے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرنلی بائبل مقدس کی روح سے چرچ کیا ہے، چرچ اپنے اندر ایک آپریشن رکھتا ہے، ایک کام رکھتا ہے. بالکل مسیح کا تجربہ ہے، اس تجربے میں دنیا کو شامل کرنا ہے، اور وہ ارشاد اعظم کے وسیلے سے، ایونجلزم کے وسیلہ سے ہے. گریٹ کمیشن کو آپریٹ کرنے کے وسیلہ سے. ایونجلزم بڑا ایک وسیع موضوع ہے، اور چرچ وہ ہے جو گریٹ کمیشن کرے گا. یس. اور چرچ اگر یہ نہیں کر رہا تو چرچ تو اپنی بنیادی باتوں سے ہی ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اس بات کو پڑھ کے لوگ برکت بھی پائیں گے اور سیکھیں گے بھی کہ دیکھو سب قوموں کو شاگرد بناؤ. جو شاگرد ہوتے ہیں نا وہ دائیں بائیں نہیں پھر ہوتے. یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، یہ دیکھنے کو تو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہیں، لیکن ڈسائپلز نہیں ہوتے ان میں سے سارے. ڈسائپل وہ ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے.
ڈسائپل کی زندگی کا مقصد اپنی ذات سے اپنی زندگی سے کرائسٹ کو پیش کرنا ہو جاتا ہے. شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دو. ناموں سے بھی نہیں لکھا, باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. اب یہ ٹرینٹی ہے, ٹرائی یونٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ چرچ کی جو گروتھ ہے اور چرچ میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کے لیے جو خاص چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ٹرائی یونٹی یعنی تثلیث کو, ٹرینٹی کو سمجھیں اور بتاؤ, خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی جو برکت ہے ان کے ساتھ شیئر کرو. آج بہت سارے لوگ ہیں پادری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم چرچ ہیں, لیکن وہ ٹرینٹی بلیورز نہیں ہیں, ہے نا. کتنا مشکل ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم ٹائٹل یوز کر رہے ہیں چرچ. چرچ یہاں پر ان ساری چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہوا. اب چرچ یہاں پہ سینڈنگ چرچ نظر آ رہا ہے. چرچ ایک ڈربے میں بند لوگوں کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں چرچ کو تجربہ ہی کو نہیں لوگوں کو بھیجنے کا. چرچ لوگوں کو گھیر گھیر کے لا رہا ہے. اصل چرچ لوگوں کو بھیجنے والا چرچ ہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو گھیر کے ادھر اپنے ڈرمے پہ بند کر دو. نہیں, چرچ تو بھیج رہا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور شاگرد بناؤ. آپ دیکھیں یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے. ایک نے یسوع مسیح کو 30 سکوں میں پکڑوا دیا, 11 رہ گئے. یوسف ارمتیہ کا جو رہنے والا ہے وہ بھی ایک بڑا زبردست شاگرد. تو ان 11-12 لوگوں نے دنیا کو تبدیل کر کے نہیں رکھ دیا. آج دنیا کے اندر 30+% جو کرسچنز ہیں, یہ 12 لوگوں کی آپ اس خدمت کو دیکھیں. اب یہ سوائے یوحنا عارف کے یہ سارے لوگ کرائسٹ کے لیے انہوں نے اپنا آپ دے دیا. وہ اسرائیل کی ایک بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے. کہتا ہے اگر کوئی صلیب اٹھا کر جا رہا ہوتا تھا تو بچے بھی یہ سمجھتے تھے he is going to die. تو وہ جو ڈسائپلز ہیں وہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں کہ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے جانا ہے. کام یہ بڑا سینسٹیو ہے پر یہ کرنا ہے کیونکہ کرائسٹ نے ہمیں اسی لیے چنا ہے. اور مسیح کا شاگرد جو ہے, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جو مسیح کے شاگردوں نے دنیا ہلا دی, مسیح کا شاگرد دنیا کو ہلا سکتا ہے. یس, جو خود ڈسائپلشپ میں سے. بالکل بالکل. اچھا سر دیکھیں, اس میں بڑی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے, ابھی جو بات کی ہم نے, چرچ کو ٹرائیون گاڈ خدا ثالوث باپ بیٹے روح القدس کی شخصیات اور ان کی منسٹریز جو ہیں, جو ان کی کام کرنے کا طریقہ کا کہنا چاہیے, اس کو بھی سمجھنا اور اس کے اندر لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. باپ کا فضل, باپ کا بیٹے کو بھیجنا, باپ کا الہی انتظام, بیٹے کے وسیلہ سے نجات یعنی خداوند یسوع مسیح واحد, the name above all names, آسمان تلے زمین کے پر آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. چرچ نے اگر امپیکٹ چھوڑنا ہے تو اس نے باپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے, اس نے باپ کے فضل کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے, اس محبت کے بارے میں بتانا جس نے بیٹا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں, یعنی جو باپ میں سے نکلا ہے. اصل ترجمہ یہ ہے, یعنی اس کے میننگ یہ ہے. بالکل. تو آج بہت سے چرچز جو ہیں وہ کتراتے ہیں کہ دنیا فینڈ نہ ہو جائے, لوگ فینڈ نہ ہو جائیں, اور وہ یسوع کا نام لینے سے کتراتے ہیں. کچھ اپنے پریچرز ڈرتے ہیں بعض, کہ آپ کو پتہ مغرب میں تو یہ ہے کہ کینڈی پریچنگ جو ہے, اور تیسرا جو ایک اور چیز میں اس میں سے دیکھ رہا ہوں جس کی تعلیم اور جس کی خدمت میں موو کرنے کی ضرورت ہے, وہ دا منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ ہے. تو کرائسٹ اس کے نشانی دے دیا ہے, ایک اس کو آپ کو ہنٹ دے دیا ہے. تو پھر ہے جو امپیکٹ جو ہے چرچ کا گریٹ کمیشن کے وسیلہ سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اور جو کلیسیا آپ دیکھیں 20ویں آیت میں کہتا ہے, جیسے آپ بات کر رہے تھے, کہتا ہے ان کو یہ تعلیم دو, ان کو سکھاؤ. چرچ تعلیم کے بارے میں سوچ نہیں رہا. چرچ تو آج گم ہو گیا ہے ایکٹیویٹیز میں. جتنی سرگرمیاں ہوں, چرچ سوچتا ہے اتنا ہی میرا جو ہے نا امپیکٹ لوگوں میں نظر آ رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
یہ لوگ آئیں گے، پروگرام دیکھیں گے، چلے جائیں گے، لوگ تالیاں بجائیں گے، چلے جائیں گے. بلیورز کتنے ہیں؟ ڈسائپلز کتنے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے 26 سالہ خدمت کے دور میں میں اگر گنتی کرنا چاہوں تو 10 ایسے ڈسائپلز ہیں جو منسٹری میں کام کر رہے ہیں، جن کی اپنی منسٹریز ہیں، جن کے اپنے چرچز ہیں. اور میں جب ان کو خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرا دل بہت زیادہ شادمان ہوتا ہے کہ میں نے خداوند کی خدمت جو کی ہے اس میں نے شاگرد پیدا کیے ہیں. بانجھ خدمت میری نہیں رہی، بچے پیدا ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ خدمت گزاری کا کام. تعلیم بڑی ضروری ہے. آج لوگ ریڈی میڈ جو سرمن ہے وہ لیتے ہیں. یہ برین جو ہے وہ نالج سے بھرا ہوا ہے، ٹانگیں کمزور ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ نالج تو ہے، پریکٹس کو نہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. تعلیم دینا بہت بڑا کام ہے چرچ کا، اور جب تعلیم دیں گے تو پھر اصل میں صحیح سالڈ مضبوط شاگرد قائم ہوں گے، اور وہ جہاں جہاں جائیں گے نا وہاں پہ بھی تعلیم دیں. چرچ کو تعلیم اپنے شاگردوں کو تیار کرنے اور دنیا کو مسیح کی درست تعلیم دینے کے قابل ہونا چاہیے. بالکل بالکل، تاکہ لوگ مسیح کو جانیں. کلیسیا کے پاس اپنے ہر تجربے کے لیے سالڈ ٹیچنگ اور ٹیچنگ کا ایکسپریشن ہونا چاہیے. بالکل، یہ ہم دیکھ رہے ہیں Very right. چرچ کی اسٹرینتھ کے بارے میں عزیزو. اور اگر آپ کلیسیائی کام کرتے ہیں اور یقیناً آپ کسی نہ کسی کلیسیا کا حصہ ہیں، اپنے ایمان کا دفاع کرنے، یسوع کو بیان کرنے کے لیے، بائبل کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، روح کے کام، تجربات جو خدا آپ کو دیتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس زوردار تعلیم جو ہے اس کی سمجھ اور آگہی ہونی ضروری ہے. جی پاسٹر صاحب، میں ان باتوں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو چرچ کو اسپریڈ آؤٹ کرنے کا کام ہے نا، یہ لیڈرز تک محدود ہے. یہ لیڈرز کا، پادری صاحب یہ تو آپ کا کام ہے. بھائی یہ پادری صاحب کا کام ہے، پر یہ آپ کا بھی کام ہے. جتنے لوگ، پادری صاحب اکیلے چرچ نہیں ہے، پادری صاحب چرچ کا حصہ ہیں. ہم پاسٹر صاحب ہم جا رہے ہیں اس کویسچن کی طرف ٹیکنیکلی کہ بشارت یا حکم اعظم، گریٹ کمیشن، جی تعلیم دینا، شاگرد بنانا، یہ محض خادموں کا کام نہیں ہے، Yes. بلکہ اس میں مسیح کا وہ بدن جس نے مسیح کو جان لیا ہے، باپ کو پہچان لیا ہے، روح کے کام کا تجربہ کیا ہے، یہ اس کا کام بھی ہے. اس کا کام بھی ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، مسیح کا بدن. اب بدن میں کوئی ایک عضو جو ہے وہ تو نہیں ہوتا نا، اس میں تو بہت سارے اعضاء ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہاتھ پاؤں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا اہم ہوں، اور پاؤں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرا سارا وزن اٹھا کے پھر رہا ہوں، میں ہی بہت. ہر ایک بہت اہم ہے. کلیسیا کا، الگ کیے ہوئے لوگوں کا ہر فرد بہت اہم ہے. لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ لیڈرز آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اور باقی کلیسیا جو ہے سارے لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس بڑے پرپس کے لیے کام کریں. آپ لیڈرز تک، میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں. میں جب کالج یونیورسٹی کے بچوں کو بائبل اسٹڈی کرواتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹے بات ایسے ہے کہ آپ کنیڈ کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کہیں اور جاتے ہو، آپ کہیں جاب کر رہے ہو، ہر جگہ پہ تو میں جا کر منادی نہیں کر سکتا. پر خدا نے آپ کو، کسی کو ہاسپٹل میں رکھا ہے، کسی کو یونیورسٹی میں رکھا ہے، کسی کو اسکول میں رکھا ہے، کسی کو کالج میں رکھا ہے، سیکولر پلیسز پہ خدا نے آپ کو رکھا ہے. ایز چرچ جہاں جہاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ متی کی انجیل کے 5ویں چیپٹر کی 13ویں اور 14ویں آیت کتنی خوبصورت ہے. تم دنیا کے نور ہو. بھائی جہاں جہاں ہو تم نور ہو، تمہاری روشنی سے لوگ منور ہوں. تم زمین کے نمک ہو، جہاں جہاں جاؤ لوگ، ان کی زندگیاں مزیدار ہوتی چلی جائیں. اور یہ سارے چرچ کا کام ہے، یہ لیڈرز کا بھی کام ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے پادری صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ مجھے اجازت دیں کہ
لیڈرز جو ہیں وہ تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ یہ تو میرا کام ہے, یہ باتیں بتانا تو میرا کام ہے, یہ کیسے بتا سکتے ہیں. بھائی آپ خوش ہوں, کیونکہ جتنا زیادہ کلیسیائی کام ہوگا مسیح کی آمد کے لیے اتنے ہم قریب ہوتے جائیں گے. کیونکہ جو پروفیسیز ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ منادی دنیا کے کونے کونے تک کو ہو جائے, ہر ایک شخص تک یہ مسیح کی بات پہنچے. تو میں آپ کے سوال میں اور جس سائٹ پہ ہم جا رہے تھے وہ یہ ہے کہ صرف یہ لیڈرز کا کام نہیں ہے, یہ چرچ کا کام ہے. چرچ میں لیڈرز بھی ہیں اور چرچ میں لے لیڈرز بھی ہیں. پاسٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں, اور یہ ہمیں چرچ کو بطور مسیح کا بدن, جو ہم نے اس کی پچھلے سیشن میں بھی, ہم نے جو پچھلا پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے اس کی اہمیت دیکھی, اور آج پھر وہ عیاں ہوئی ہے. تو یہ کلیسیا کی بڑی زبردست نوعیت ہے, اور یہ کلیسیا کو کلیسیا بناتی ہے. ہم کلیسیا کی تعریف کی جو ماہیت ہے نا اس کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے ان پروگرامز. میں آپ کی اجازت سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. شور. پالوس رسول کا خط ہے جو کہ وہ فلپی کی کلیسیا کو لکھتا ہے, پہلا چیپٹر ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے. جی. وہاں پر وہ کلیسیا کو کیسے ایڈریس کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں. آگے ریزن بتانا چاہتا ہے کیوں. کہتا ہے اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے. کلیسیا کو کہہ رہے ہیں تم خوشخبری کے پھیلانے میں شریک ہو. پال سارا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, وہ کلیسیا کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کلیسیا کیسے کیسے اس کام میں شریک ہوتی ہے. کلیسیا کے لوگ پرسنلی گواہی کو لوگوں تک لے کے جائیں. کلیسیا کے لوگ فائنینشلی خدمت کے کام کو سپورٹ کریں. تو یہ سارا خدا کی خدمت میں شریک ہونا ہے, شرکت کرنا ہے, جس کو پال اپریشیٹ. سر اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, کیونکہ چرچ کی جو تعریف ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی, اس کی ماہیت جو ہے اس کا حجم بڑھ رہا ہے ہماری گفتگو جب ہم کلام کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح تو درجنوں ورسز ہیں. تو سٹینڈرڈ ڈیفینیشن جو ہے اس سے ہم ہٹ گئے اب, یعنی ہٹ سے مراد یہ ہم اس کے کلام میں پھیلاؤ کو دیکھ رہے ہیں. محض کلیسیا وہ بدن نہیں ہے جس نے خدا کی مخلصی کا تجربہ کیا ہے, گناہ سے آزادی کا, مسیح کی پاکیزگی کا, سب سے بڑھ کر خدا کے بیٹے کی پہچان کا, خدا کا, مسیح کا اور پاک روح کا تجربہ کیا, بلکہ اب وہ اس پہچان میں تاریک دنیا سے لوگوں کو چھڑا کر لانے کے ذمہ دار بن رہے ہیں. بلکہ اب آپ نے جو حوالہ پڑھا اس کا کیا ہے مین, کہ اب وہ اور زیادہ متحرک ہیں. کس چیز کے لیے؟ خوشخبری کے پھیلانے. خوشخبری کو پھیلانے کے لیے. صرف they are not just part, they are partners with the leadership, with the church, with the servants of God. کلیسیا کے اندر وہ ایک متحرک حصہ ہے. یہ ہے حقیقی چرچ. اور ہر وہ بندہ اس پیشن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو جائے گا جس کی زندگی کے اندر خدا کی یہ برکت آئی ہے اور جس کو تجربہ ہوا ہے, اور وہ بڑے بوجھ کے ساتھ آگے بڑھے گا, فزیکلی طور پر بھی اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی اور اپنے فائنینسز سے بھی وہ ضرور خدمت کرنے کے لیے. That is a sign of the true church, of the true part of the church. بالکل, کیونکہ اس کے اندر کام ہوا ہے. جی کیا بات ہے سر. اور ٹرو چرچ جو ہے یہ فیل کرتا ہے کہ چونکہ مجھے اس نے خریدا ہے, میں اس کا ہوں, تو جب میں اس کا ہوں تو میرا سب کچھ اس کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اور میری دعا بھی ہے کہ خدا لوگوں کے ذہنوں کو کھولے اور وہ سمجھے چرچ کو کہ وہ کیا ہے, ڈیوٹیز کیا ہیں, ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور ان ساری چیزوں کو وہ سمجھے اور آگے بڑھے.
कलीसिया अपनी बशारती नौयत में एक हकीकी कलीसिया है यस मसीह के तजर्बे के बाद। हालेलुया। Praise अजीज़ो, Praise God. इट्स वंडरफुल, आप हमारे साथ हैं और हम ईमान रखते हैं कि आपने आज की बातों से बरकत पाई है। आज पादरी साहब के साथ मिलकर खुदा के कलाम की रोशनी में, हवाला जात की रोशनी में हमने ये देखा कि जो खुशखबरी का फैलाना है और हुक्म आज़म में शामिल होना है, मसीह के काम के तजर्बे में दूसरों को शामिल करना है, ये एक कलीसिया, एक हकीकी कलीसिया की पहचान है। ये उसकी तारीफ़ का हिस्सा है। आएँ ऐसी कलीसिया बने, तालीम दें, बाप बेटे रूल कुदस की शागिर्दियत और उनकी तालीम जो है कलीसिया में लोगों को उसमें शामिल करें, मैच्योर करें, ताकि वह दूसरों को बाप के फजल, बेटे की पहचान यानी खुदा यीशु मसीह की पहचान, उसके नाम की कुदरत, उसके कफ़ारे खून की कुदरत, उसकी निजात के तजर्बे और रूहुल कुदस की एम्पावरमेंट जो है कुव्वत से मुलब्बस होने के तजर्बे में हालेलुया। शामिल कर सकें, ताकि कलीसिया बढ़ती जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं अरकान ईमान, और अरकान ईमान में हम देख रहे हैं द चर्च एंड द इवेंजलिज्म। कलीसिया क्या है और कलीसिया और इवेंजलिज्म, बशारत, इसका आपस में क्या ताल्लुक है। मैं हूँ पास्टर अल्फ्रेड याकूब, द होस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इजाज़त दें, इस दरख्वास्त के साथ रुखसत होते हैं। दुआ कीजिए जेसी टीवी के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम इस तरह की बहुत सी बातें आपके सामने ला सकें। थैंक यू।